बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह ज़िल की 5 तारीख बुध का दिन है। अल्लाह वालों का बताया हुआ आज के दिन का सिर्फ एक ही दिन का बड़ा खास, बड़ा अहम, बड़ा कीमती अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये अमल नहायत ही पावरफुल अमल है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़े से बड़ा मकसद भी हो तो फौरन हल हो जाता है। अगर अल्लाह की गैबी मदद का नज़ारा करना चाहते हो, अपने लिए गैब से रिस्क का इंतजाम करना चाहते हो, तो कुरान मजीद की एक सूरत कौसर है और एक सूरह इखलास है। ये दोनों सूरतों पे अमल मुश्तमिल है और आज के दिन ये दोनों सूरतें इंतहाई अहम है और आज के दिन इनका पढ़ना बड़ी सादत मंदी है, बड़ी बरकत लाता है, रिस्क में इजाफा लाता है, बड़े से बड़ी मुश्किलात से निजात मिल जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत है फौरन पूरी हो जाती है। अब देखते हैं कौन कौन शख्स आज इस अमल से फायदा उठाता है, इस अमल से फायदा हासिल करता है। अब दोस्तों जरा समझने की बात यह है कि सूरह खलास ये भी छोटी सी सूरत है और सूरह कौसर ये भी मुख्तसर सी सूरत है। और सूरह कौसर जो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जिक्र किया है, और अगर इसको आज कुर्बानी के दिनों के अंदर यानी आज 5 ज़िल हज बुध के दिन पढ़ लिया जाए तो फिर अल्लाह ताला इस बंदे को वहां से मालो दौलत अता फरमाता है जहाँ पे बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। अब इसके पढ़ने का एक बड़ा मुख्तसर सा बड़ा खास तरीका है। अगर इसके मुताबिक इस अमल को किया जाए जैसे अल्लाह वालों ने किया, अल्लाह वालों ने आजमाया, तो अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही जो बंदा करेगा वो एक ही दिन के अंदर कामयाब हो जाएगा। अब ये दोनों सूरतें कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी हैं और बड़ी बाकमाल हैं। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूरह कौसर की और इसके बाद बात करते हैं सूरह खलास की। अब पढ़ने का तरीका भी जरा समझिएगा, साथ साथ बड़ी तवज्जो तलब बात है और वीडियो को स्किप किए बगैर, क्योंकि अमल निहायत कीमती है, इस अमल की हर बात ही कीमती है। और इसी तरह कुर्बानी के हवाले से भी हम बात करते हैं और कुर्बानी के गोश्त के हवाले से भी और आज के दिन की फजीलत के हवाले से भी बात करते हैं। और अमल क्योंकि इंतहाई अहम है, फकीरों को भी गनी करने वाला है, गरीबों को माला माल करने वाला है। इस अमल की बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर इस अमल को घर में कर लिया जाए तो पूरे घर वालों के अल्लाह नसीब खोल देता है, नसीब बदल देता है। तो जिस शख्स को मार्फत चाहिए और जो शख्स अपने लिए गैबी मदद हासिल करना चाहता है, सूरह कौसर को पढ़े और सूरह इखलास का विर्द करें, क्योंकि सूरह इखलास का पढ़ना, सूरह इखलास को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को यानी सूरह इखलास जो पढ़ता है और सूरह कौसर जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इस बंदे के हर दुख और गम को दूर फरमा देता है। तो दोस्तों अब आपने सबसे पहले जब इस अमल के लिए बैठना है, ये अमल शुरू करना है, अमल शुरू करने से पहले जिस वक्त बावजू होकर अदब के साथ आप अपने मसल्ले पे बैठ जाएं, बैठने के बाद आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ के सबसे पहले ये एक चीज अपने पास रखनी है। वो क्या चीज है? आपने चंद एक चावल के दाने, अगर चावल के दाने ना मिले तो गंदम के दाने आप अपने पास रख लें, गंदम के दाने पास रखें या चावल के दाने पास रखें। अगर ये दोनों चीजें ही मयसर ना हो तो घर के अंदर दाल के दाने ले लें या चने के दाने ले लें। बस इन 4 चीजों में से जो चीज आसानी के साथ घर में मयसर हो आप वो चीज ले लें। लेकिन गंदम तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, वरना चावल तो इतने दाने तो जरूर घर से मिल जाएंगे, नहीं तो दाल तो घर में मौजूद होती है। इनमें से कोई एक चीज ले लें और इसको आप अपने सामने रख लें और फिर इसके बाद इसके ऊपर इस अमल को शुरू कर देंगे। ये अमल कोई आम वजीफा नहीं है, इसको आप आम ना समझें कि शायद ये आम अमल है। मेरे भाइयों, कुछ दिन होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, कुछ घड़ियां होती हैं, कुछ लम्हात होते हैं कि इनमें मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, इनमें किए हुए वज़ाइफ कभी खता नहीं जाते, कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती हैं। देखें, अल्लाह ताला ने बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, बाज रातों के ऊपर फजीलत अता की है, बाज घड़ियों को बाज घड़ियों के ऊपर, बाज लम्हात को बाज घंटों के ऊपर। इसी तरह दोस्तों ये वो लम्हात हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे साल के दिनों पे फजीलत अता फरमाई। अब पूरे साल में 3 अशरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाकी तमाम अशरों के ऊपर, बाकी तमाम पूरे साल के ऊपर फजीलत अता की है। और इन 3 अशरों में से एक अशरा ये माह ज़िल हज का अशरा है, यानी कि पहले 10 दिन ज़िल हज के, दूसरा मुहर्रमुल हराम का पहले 10 दिन है, तीसरे नंबर पर रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन है। तो ये 3 अशरे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकियों पे बेहद फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई।
تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اور اللہ آپ کو ہر شے عطا فرمانے والا ہے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے۔ تو جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کو اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ اس کے لیے معرفت کے، رزق کے، دولت کے، عزت کے، شہرت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنے لیے یہ تمام دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اب کوثر سے مراد دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جنت ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس میں خیر و کثیر، اور نہر شہد سے زیادہ میٹھی ہے، برف سے زیادہ سفید ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ نہر کے دونوں کنارے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور اس کے برتن چاندی کے ہیں۔ جس خوش نصیب کو بھی اس نہر سے پینا نصیب ہوگا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرما رہا ہے، تو دنیا میں کبھی اللہ اس کو کیسے پیاسا رہنے دے گا جب قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہیں اور اتنا عجیب و غریب منظر ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن غضب میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیاسا نہیں رہنے دیں گے جو بھی اس سورت کو پڑھنے والا ہے۔ تو جو شخص آج اس سورت کو اس دنیا میں آج کے دن پڑھ لے تو اللہ کیسے اس بندے کو پیاسا رہنے دے گا، کیسے اس بندے کی خبر نہیں لے گا، کیسے اس بندے پہ فضل نہیں فرمائے گا۔ تو دوستو بس اس کے فضل کو تلاش کرنے کی دیر ہے، اس کا فضل مل جاتا ہے اگر کوئی بندہ لینے والا ہو، کیونکہ آج ماہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے، اور 5 تاریخ کا اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو پھر جو بندہ ان دنوں میں جو عمل کرتا ہے اللہ اس کے ہر عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں اب دونوں صورتیں میں جو آپ نے پہلی صورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور بس یہ پھر 2 مختصر صورتیں پڑھ کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ بس دعا کرنے کی دیر ہے، آپ کی دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ اور میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اور اس کا ثواب میرے ملک کر دے۔ کمنٹ میں اپنا مقصد لکھنا چاہتا ہے تو مناسب سمجھتا ہے لکھ دے، ورنہ کمنٹ میں درود پاک لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ بھائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسے دن نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پسندیدہ ہوں، یعنی کہ ان میں ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر، ان کی راتوں میں 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جس کے اندر انسان عبادت کریں تو اللہ کس قدر اس عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو آج آپ چند بار یہ سورت پڑھیں گے، لیکن یہ چند بار پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو کر دیتا ہے اور اس کی بارگاہ سے معرفت کے، رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اس کی برکات کو آج ضرور حاصل کیجیے گا، کیونکہ یہ ماہ ذی الحجہ کا 5واں دن ہے۔ اس کا خاص تعلق جو ہے 5ویں دن کا حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو جس خوش نصیب انسان نے اس دن کو پا لیا اور اس دن میں عبادت کرنے کی کوشش کریں کہ اس نے اگر روزہ رکھ لیا، نہیں روزہ رکھ سکا تو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا، شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو بندہ اس دن میں عبادت کرے، تسبیحات، ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو سنوار دے گا، اس کے نصیب کھول دے گا۔ اسی طرح جو بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ نفلی ہے، واجب یا فرض نہیں، اس عمل کا حصہ بھی نہیں ہے، بس آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے۔ لیکن یہ ایک افضل بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ محتاجی سے، تنگ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے اس سے دور فرما دیتا ہے، اس کو پھر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئی بندہ اگر کل کے دن کا 6 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی 6 تاریخ اور ہر ایک دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو آج دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ گندم لے لیں، چاول لے لیں یا دالیں لے لیں، ان میں سے جو چیز آپ کو میسر ہو، یا پھر چنے، ان میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ نے جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے 41 دانے گن لیں۔ کتنے دانے میرے بھائیوں؟ 41 دانے، یعنی 41 دانے آپ لے لیں۔ اور اسی طرح 100 دانے کو گننا مشکل ہوتا ہے، آپ 41 دانے آپ گندم کے یا چاول کے یا دال کے یا چنوں کے لے لیں، یعنی کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ دانے جو ہیں ان کا کیا کرنا ہے ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے اپنی جگہ پر، جو بھی ایک جگہ کا تعین کر لیں، ایک جگہ رکھ لیں جہاں پر نہ بچوں کا زیادہ آنا جانا ہو، نہ ہی دیگر لوگوں کا زیادہ ہجوم رہتا ہو، اور نہ ہی کوئی آپ کو عمل کے دوران کوئی ڈسٹرب کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر دانے کے بدلے آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے رزق کا انتظام بھی ہو جائے گا۔
کیونکہ یہ کوثر کثیر دلانے والی کوثر ہے، یعنی کہ خیر کثیر، بہت زیادہ مال و دولت دلانے والی یہ سورت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس سورت کو پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، جو شخص بھی میری تعظیم کے پیش، حضور فرماتے ہیں کہ میری تعظیم کے پیش مجھ پہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں، ان میں سے ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، جبکہ دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو اس میرے بندے پہ رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا ہے۔ لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ کا نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، وہ شخص پھر اندازہ لگائیے کہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا با کمال ہوگا۔ اب جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی پھر برکات دیکھیں گے۔ اب آپ نے یہ سورہ کوثر شریف سے پہلے اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے اس سورہ کو سورہ اخلاص کی تعداد الگ ہے اور سورہ کوثر کی تعداد الگ ہے، لیکن دونوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے جب عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں اور آخر میں جب عمل مکمل کر رہے ہیں تو آپ کو جو دعا کا طریقہ بتانا ہے، اس طریقے کے مطابق ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ یعنی کہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آج بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے آج اسی طریقے کے مطابق کہ حاجیوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا۔ دیکھیں، سارے حاجی، جب ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی بہت سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے لوگ اکٹھے ہو کر اگر کسی سخی کے گھر پہ چلے جائیں تو وہ ان کو ضرور نوازتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محلے میں اگر کوئی ایک صاحب شخص ہو تو لوگ محلے کے 10 12 20 مل کے اس کے پاس چلے جائیں تو وہ شخص معزز ہو تو وہ کیا ان 10 12 لوگوں کی بات موڑ دے گا یا بات کو مان لے گا؟ کہا اس نے ان کی بات کو مان لے گا، کیونکہ 10 12 لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کو معاف کرنا ہوگا یا دیگر معاملات ہیں، جتنے لوگ جب اس کے پاس جائیں گے، اگر وہ غیرت مند ہے، عزت والا ہے، تو وہ ضرور ان کو معاف کر دے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح میں ان کی بات نہیں بلکہ میں اشارہ تمہیں یہ دے رہا ہوں، جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندے ایک ہی لباس کے اندر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو فرمایا ان حاجیوں کے وسیلے سے دعا کریں گے ان دنوں کے اندر، یعنی کہ آپ آج بھی عمل کرتے ہیں یا کل والا کوئی دوسرا کرتے ہیں یا کسی اور کا عمل بتایا ہوا کرتے ہیں، تو آپ عمل کے بعد جو دعا مانگیں گے تو اس میں حاجیوں کا وسیلہ پیش کریں۔ باری تعالیٰ، جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیرے حبیب کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو باری تعالیٰ تو میری دعا کو قبول فرما۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ یہ ایک راز بتایا ہے اور اس راز کو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ کیا ہو، نہ آزمایا ہو۔ ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں، عمل یہ میرا بتایا ہوا کریں یا کوئی کر رہے ہیں تو آپ عمل نہ بھی کرنا ہو، لیکن یہ عمل کے ساتھ آج کی دعا خاص ہے۔ آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی دعا کرنی ہے، اور اس سارے کا ثواب جو سورہ کوثر پڑھیں گے یا جو سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ نے سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، سارے جتنے بھی شہداء ہیں فلسطین کے اندر، جتنے بھی دنیا کائنات کے اندر، آپ نے سب کو اصالِ ثواب کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آج رحمتیں تمہارے اوپر نظر فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کے ہر دانے کے اوپر جتنے دانوں کی میں نے تعداد مقرر کی ہے، یعنی 41 دانے، اتنے دانے علیحدہ کر کے ہر دانے کے یعنی ایک دانہ پکڑنا ہے آپ نے، یعنی کہ ایک بار سورہ کوثر بیما بسم اللہ پڑھی، ایک دانہ پکڑا اور اس کو دوسری پلیٹ میں رکھ دیا، پھر سورہ کوثر شریف پڑھی، پھر پکڑا دوسری پلیٹ میں، دوسرا رکھ دیا، پھر تیسرا پکڑا تیسری پلیٹ میں رکھ دیا، چوتھا جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ایک ایک دانہ گندم یا جو بھی چیز آپ نے رکھی ہے اس کا اٹھا کر دوسری پلیٹ میں، 2 پلیٹیں سامنے پڑی ہوں گی نا، تو ایک دانہ اٹھا کے آپ دوسری پلیٹ میں رکھتے جائیں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ دانے بھی رکھتے جائیں گے۔ اب جب یہ تعداد پوری ہوتی ہے، اب سمجھنے والی بات یہ ہے، کیونکہ اول آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے اپنے رزق کی، باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تو میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میری پریشانیاں دور فرما دے، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے،
نیت کر لیں اس کے بعد جب صرف سورہ کوثر کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنی بار آپ پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سورہ اخلاص اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے وہ عمل کرنا ہے، سورہ کوثر کو پہلے پڑھنا ہے، بعد میں آپ نے اب اس کے اول آخر الگ الگ درود پاک ہوگا، اس کے اوپر الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے جس وقت یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرمایا، اپنے سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا، خوش کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا، ابھی مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرمایا ہے۔ وہ سورت آپ نے پھر پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ اس پر حضور خوش ہو رہے تھے، تو جس پہ حضور خوش ہوں اور جس کی صورت کے ملنے پر خوشی ملے اور حضور خوش ہو جائیں، تو اس کو پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے بندے پر، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سورت کا ورد کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف جو قرآن مجید کی، دیکھیں ایک اہم نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ منافقین کے اور دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہی بے نام و نشان ہوں گے کہ جو لوگ یہ سورت اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ایسی ذکر نہیں کیا کہ کسی کو عذاب دوں گا۔ اس سورت کے اندر ایک تو اس میں رحمت ہے سورہ اخلاص کے اندر، لیکن سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ ہی بے نام و نشان ہوں گے، یہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، تو اس کے ذریعے آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی اور کوئی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو روز روز آپ کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد وہ اپنے منہ کے بل گریں گے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بس آپ نے ان کا تصور نہیں کرنا، بس تصور آپ نے اللہ کی رضا کا کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ سے آئے گا۔ تو جب اللہ کسی سے بدلہ لیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ لیا ہوا پھر آپ کو پتا ہے کہ کس قدر سخت ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے مطابق دیکھیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ ایک پل کے اندر چاہے وزیر اعظم بنا دے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، یہ سارے کا سارا اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کی عزت کو چاہے وہ ذلت میں بدل دے۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اس کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کی بہاریں دیکھنا اور پھر مجھے ضرور بتانا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کا عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ اب یہ دوسرا عمل کریں گے۔ پہلا عمل جو ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ گندم کے دانے یا جو بھی دانے آپ کو میسر ہوں ان کے اوپر کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل جو ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرنا ہے، اور یہ سورہ اخلاص کا جو عمل ہے اس کو آپ نے دونوں کو، مطلب جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر درمیان میں اٹھ کے نہیں جانا، جب عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ جب چاہیں جدھر چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران آپ نہ بات کریں گے اور خاموشی کے ساتھ، اور کوشش کریں یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ مختصر سا ایک ہی دن کا عمل ہے، اور ایک ہی دن کے اندر آپ اپنے حالات چیک کرنا کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر فرماتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، جیسے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں پھر دعا مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو دعا کا طریقہ بتایا۔ اب دعا کے اندر ان الفاظ کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یعنی رحم فرمانے والے، بہت رحم کرنے والے، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا رحم و کرم بھی تمہارے اوپر برسے گا۔ آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، میری فلاں حاجت ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے عزت کی ضرورت ہے، تو جانتا ہے تمام چیزوں کو، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے کہ وہ اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ بس یہ ہر الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ خوش نصیب ہوں گے
آپ مقدر والے ہیں، آپ کا ستارہ چمکنے والا ہے، تو اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے 200 مرتبہ یعنی سورہ اخلاص شریف کو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک 300 آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔